नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 8th पारा सूरतुल आराफ आयत नंबर 31। या बनी आदम, ए औलाद आदम, खुजू ले लो तुम जीनतकुम, जीनत अपनी, इंदा पास, करीब या नजदीक के वक्त, कुल्ली हर मस्जिदिन मस्जिद के, वकुलू और खाओ तुम, वशरबू और पियो तुम, वला और ना तुसरिफू फजूल हर्ची करो तुम। सीन रफा इसका रूट है, इसराफ इसी से, यानी इसराफ ना करो, फजूल हर्ची ना करो। इन्नहु बेशक वो, ला नहीं, युहिब्बु पसंद करता वो, अलमुसरिफीन फजूल हर्ची करने वालों को। ए आदम की औलाद, अपनी जीनत ले लो जब मस्जिद में जाओ, और खाओ और पियो और हद से ना बढ़ो, बेशक अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं फरमाता। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हमने तहलीक का और जन्नत में जो उनको आजमाया गया उस सब का किस्सा पढ़ने के बाद, अब जबकि हज़रत आदम दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं और उनकी औलाद का आगे काफ़ी सारा इजाफा हो चुका है, अब अल्लाह ताला इसलिए इस सूरह में या बनी आदम कहकर बार बार पुकार रहे हैं कि ए औलादे आदम, क्या करो, खुजू जीनतकुम, ले लो तुम अपनी जीनत, अपनी आराइश, अपनी ज़िबाइश, अपना ड्रेस ले लो तुम, यानी पहन लो तुम, अपने आप को रेडी कर लो तुम। किस चीज़ के लिए? इंदा कुल्ली मस्जिद, मस्जिद में जाने के लिए। हम तो सिर्फ बाजार जाने के लिए और शादी पे जाने के लिए और बर्थडे पार्टी पे जाने के लिए तैयार होते हैं। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, ए आदम की औलाद, अपनी जीनत ले लो जब मस्जिद में जाओ, यानी जब नमाज का टाइम हो जाए तो अपने लिबास को चेक कर लो। नमाजी का लिबास किस तरह से होना चाहिए, यानी पाकीज़ा साफ सुथरा होना चाहिए। अगर आप गंदे कपड़ों में नमाज पढ़ रहे हो जिसमें स्वेटिंग हुई हो और आपको उसमें से स्मेल आ रही हो, स्मेली कपड़े हो, या फिर कोई भी उनमें आलाइश लगी हो, कोई गंद लगा हुआ हो, तो ऐसे कपड़ों के साथ अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो खुशू नहीं आएगा। तो खुशू के साथ अगर नमाज पढ़ना है, सजदे का हक अदा करना है, तो क्या करना होगा, जब भी मस्जिद जाने का टाइम हो जाए, मस्जिद में जाने के भी कुछ एटिकेट्स है ना, यानी मस्जिद में ये प्याज और लहसुन खा कर ना जाया जाए जिससे दूसरों को तकलीफ हो, यानी एक सफ में आपने खड़े होकर नमाज पढ़नी है। तो जब लोग इस तरह की चीजें खाकर जाएंगे तो क्या होगा कि मस्जिद का माहौल खराब हो जाएगा। वहां सारे वुजू करके एक पाकीज़गी की कैफियत में आए हैं, तो जब आप लहसुन प्याज की वहां जाकर स्मेल स्प्रेड कर देंगे तो क्या होगा, किसी का खुशू खराब हो सकता है आपकी वजह से। तो जब भी मस्जिद में जाने का टाइम हो या फिर घर में ही नमाज पढ़ने का टाइम हो जाए, तो अपने आप को साफ सुथरा कर लो, अपनी जीनत इख्तियार कर लो अल्लाह के पास जाने के लिए। तो हम देखते हैं कि नमाजी के लिबास के बारे में हदीस भी हमने पढ़ी थी इसमें नमाज नबवी में। उसमें आता ना कि ओढ़नी के बगैर औरत की नमाज नहीं, यानी जब तक उसका ऊपर का दुपट्टा उसके पास ना हो तो उसकी नमाज नहीं। इसी तरह मर्दों के लिए भी है कि जब तक कि उनके शोल्डर्स कवर ना हो उनकी नमाज नहीं होती। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चादर लिया करते थे, उसको कमर की तरफ अगर ऐसे लिया होता था तो बाजुओं के नीचे से ऊपर की तरफ डाल लेते थे शोल्डर्स पे। तो जो नमाजी है उसको अपने लिबास का ख्याल रखना है, उसकी पाकीज़गी का ख्याल रखना है, ताकि खुशू के साथ अच्छी सी नमाज पढ़ी जा सके। वशरबू और तुम, वला तुसरिफू और फजूल हर्ची ना करो। वकुलू और खाओ तुम, वशरबू और पियो, और वला तुसरिफू और फजूल हर्ची ना करो, यानी खाओ पियो लेकिन हद से ना बढ़ो। इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया ना कि खाओ और पियो लेकिन हद से ना बढ़ो। तो किसी सहाबी ने पूछा कि ठीक है, किसी इंसान का कि ये ख्वाहिश हो सकती है कि उसका लिबास अच्छा हो, तो क्या ये तकब्बुर की निशानी है, क्या ये तकब्बुर है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तकब्बुर ये नहीं है। तकब्बुर तो ये कि हक का इनकार किया जाए और लोगों को हकीर समझा जाए। अच्छा ड्रेस पहनना, अच्छे कपड़े पहनना, ये कोई इस्लाम के मनाफी चीज नहीं है। आप देखें कि इमाम मालिक जो है वो हर रोज नया ड्रेस पहनते थे और पहले वाला ड्रेस जो है वो अपने किसी स्टूडेंट को सदका कर दिया करते थे। उनके स्टूडेंट्स इतने ज्यादा होते थे कि 90 लाख से भी ज्यादा, यानी मशरिक से लेकर मगरिब तक उनके इतने ज्यादा स्टूडेंट्स होते थे। और उनमें से ही किसी ने ये किया कि हर रोज उनको एक नया ड्रेस सिलवा के दिया कर, यानी पूरे साल के ड्रेस उनके हर दिन एक नया ड्रेस आता था। तो जो उन्होंने पहला ड्रेस उतारना होता था वो फौरन सदका कर दिया करते थे, अपने किसी स्टूडेंट को दे दिया करते थे।
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم اگر مسلمس کو دیکھیں یا پھر جو بہت زیادہ اپنے آپ کو ریلیجیس اور پوائس سمجھتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کپڑوں میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں تو بس پھٹے ہوئے ہیں، ادھڑے ہوئے ہیں تو ادھڑے ہوئے ہیں، لٹک رہے ہیں، کبھی استری نہیں کیا، کبھی کچھ نہیں کی۔ اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل پسے پشت ڈال دو، نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا، اور نہ کپڑے پہننے کا کوئی ڈھنگ، کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہے، گندے ہیں، پھٹے پرانے ہیں۔ یہ دینداری نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے، اور اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام تو پاکیزگی کا دین ہے، الطہور شطر الایمان ہے، پاکیزگی تو نصف ایمان ہے۔ تو اسلام اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ انسان خود بھی صاف ستھرا رہے، اپنے لباس اور ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھے۔ اس طرح کیا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہوگا، وہ جو بھی عبادت کرے گا اس کو اور زیادہ خشوع آئے گا۔ آپ دیکھیں کہ آپ باقی دنوں میں جو نماز پڑھتے ہیں اور جمعہ کے دن آپ غسل کر کے، نیل کاٹ کے، خوشبو لگا کے، سارا اہتمام کر کے جب نماز پڑھتے ہیں تو ایسے نہیں لگ رہا ہوتا کوئی بڑی اسپیشل فیلنگ آ رہی ہے آج نماز میں، خشوع کی کیفیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب ہم صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ تو اکثر جب کسی کوئی دیکھا جائے نا، ہم کسی ریلیجیس اسکالر کو دیکھیں یا انہوں نے کچھ اچھے کپڑے پہنے، ہم کہتے ہیں یہ تو اتنا فیشنیبل ہے، یہ تو اتنا اسٹائلش ہے، اس کا دین کہاں ہے؟ تو بھائی دینداری اس چیز میں نہیں ہے کہ آپ پھٹے پرانے کپڑے پہن لیں، دین تو ایک خوبصورتی کا نام ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ واللہ، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، واللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو صحابی نے جب یہ پوچھا کہ یہ کیا یہ تکبر نہیں ہے کہ انسان اچھے کپڑے پہنے، نئے کپڑے پہنے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، تکبر تو یہ ہے کہ تم حق کا انکار کرو اور لوگوں کو حقیر سمجھو، انہ لا یحب المسرفین، تو بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اللہ نے کھانے پینے کی بھی اجازت دی، پہننے اوڑھنے کی بھی، ساری چیزوں کی اجازت دی ہے۔ مسئلہ کب آتا ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو اتنا ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں، اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ زندگی کا مقصد ہی کھانا، صبح سے لے کے شام تک یہ ڈش بن رہی ہے، وہ ڈش بن رہی ہے، یہ ریسیپی ٹرائی ہو رہی ہے، باہر کھانا کھانے جا رہے ہیں، یا اگر کوئی کپڑوں کے پیچھے پڑ گیا تو یہ برانڈ، وہ برانڈ، یہ سٹیچنگ چل رہی ہے، وہ ٹیلر کے پاس آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پیکو کروا رہے ہیں، اپنی ساری انرجی بس لیسز کو میچ کرنے میں اور ٹسل لگوانے میں اور ڈوریاں ٹانکے چننے میں اور بٹن سلیکٹ کرنے میں لگ رہی ہے، تو یہ ہو جائے گا اسراف۔ یعنی آپ کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ سب سے پہلے ہے۔ یہ تو ایک زندگی گزارنے اور اس کو خوبصورت بنانے کا ایک طریقہ ہے کہ کھانا پینا اور کپڑے پہننا۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے اصلی مقصد کو چھوڑ کر انہی چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں۔ قل فرما دیجئے، من کس نے حرم حرام کیا زینت اللہ، زینت کو اللہ کی، اللہ تی وہ جو اخرجہ نکالی اس نے لیے عبادی اپنے بندوں سے۔ یعنی تم فرماؤ کہ کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی؟ تو اس نے کھانے پینے کی چیزیں بھی اور زینت کے لیے لباس بھی اور بھی جتنی چیزیں ہم اپنے آئلز وغیرہ یوز کرتے ہیں، کچھ بھی، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں۔ تو جو چیز اللہ نے حلال کر دی اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا۔ اصل میں بات آپ کو پتا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، سورۃ الاعراف۔ تو مکہ میں مشرکین نے کیا کر لیا تھا، انہوں نے بہت سارے جانور اور بہت ساری وہ چیزیں کہ جو اللہ نے تو حرام نہیں کہی تھی، انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لی۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ بحیرہ، صائبہ اور وسیلہ، حام، یہ والے جانور انہوں نے کیا کہا، نہ تو ہم ان پر بوجھ ڈالیں گے، نہ ان کا دودھ استعمال کریں گے، نہ ہی ان پر سواری کریں گے، ان کو بالکل بس چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے اگر ان کو حلال پیدا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی نہیں نکالی، اللہ تی اخرج عبادی، اللہ تعالیٰ نے یہ جو چوپائے پیدا کیے یا فصلیں پیدا کی، کچھ بھی زمین سے نکالا یا آسمان سے جو نعمتیں اتاری، وہ انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ تو اگر اللہ نے ان کو حرام نہیں کیا تو کسی انسان کا یہ حق نہیں ہے کہ اپنے طور پر کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے۔ وَالطَّیِّبَاتِ اور پاکیزہ چیزیں من الرزق، رزق میں سے، یعنی ان کو فرمانا ہے آپ ایمان لائے زندگی خالصتاً، خالص، یوم القیامہ، قیامت کے دن، کذالک اسی طرح، نفصل، فا صاد لام، اس کا روٹ ہے فصل، کہتے ہیں الگ کرنا، کھول کے بیان کرنا، نفصل ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں ہم، الآیاتی آیتیں، لقوم اس قوم کے لیے، یعلمون جو جانتے ہوں۔ تو تم فرماؤ
کہ وہ ایمان والوں کے لیے ہے دنیا میں اور قیامت میں تو خاص انہی کی ہے۔ اور ہم یوں ہی مفصل آیتیں بیان کرتے ہیں علم والوں کے لیے، یعنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اتاری ہیں وہ مومنین کے لیے دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی، لیکن کافروں کے لیے صرف دنیا ہی میں۔ ان کا تو سارا فائدہ صرف ان کو دنیا ہی میں مل گیا، جو کھانا پینا عیش کرنا ہے انہوں نے وہ دنیا کی حد تک ہے، لیکن مومنین کے لیے خالصتا یوم القیامہ، ان کے لیے تو اسپیشل آخرت کے لیے بھی ہے اور دنیا کے لیے بھی ہے۔ کذالک نفسر الآیات لقوم یعلمون، تو ہم یہ آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں علم والوں کے لیے، یعنی علم والوں کے لیے ان سب میں بہت سبق ہے۔ قل فرما دیجئے انما سوائے اس کے نہیں، حرم حرام کیا ربی میرے رب نے الفواحش بے حیائیوں کو، ما وہ جو ظاہر ہے منہا اس سے، وما اور وہ جو بطن پوشیدہ ہے، والاسم اور گناہ، والبغی اور سرکشی، بغیر الحق نہ حق، فان اور یہ کہ تشرکو شریک ٹھہراؤ تم باللہ ساتھ اللہ کے، ما وہ چیز جو لم نہیں، ینزل اتاری اس نے بھی ساتھ اس کے سلطانہ کوئی دلیل، وَأَنْ اور یہ کہ تقولوا کہو تم علی اللہ اللہ پر، ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے، تو تم فرماؤ میرے رب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہیں، جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ کے کانٹیکس میں اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں برہنہ طواف کا حکم دیا ہے، ہم بے لباس ہو کر طواف کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ میرے رب نے تو بے حیائیاں حرام کی ہیں، یعنی یہ دین سی کون سی پرہیزگاری ہے کہ آپ بے لباس ہو کر طواف کرو خانہ کعبہ کا۔ وہ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ شاید ہم اگر لباس پہن کر طواف کریں گے تو شاید یہ حرام ہو جائے گا، یا ہم اللہ کا وہ قرب نہیں پا سکیں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے میرے رب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہیں، چاہے وہ کھلی ہوں یا پوشیدہ ہوں۔ یعنی کچھ تو بے حیائیاں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو ہم چھپ جاتے ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ظاہر بھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کو حرام کیا، چاہے وہ کھلی ہو یا پھر پوشیدہ ہو، اور اسی طرح اس نے گناہ اور ناحق زیادتی کو بھی حرام کیا ہے، اور یہ کہ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ، یعنی جب بھی تم کوئی جانور ذبح کرنے لگتے ہو تو اس پہ صرف اللہ ہی کا نام لینا چاہیے، اس کے علاوہ کسی دیوی دیوتا، کسی بت یا آستانے کا نام اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں ہیں جو اللہ نے حرام ٹھہرائی ہیں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی تم اللہ پر وہ باتیں نہ کرو جو اس نے کہی نہیں، یعنی جو اللہ نے حکم دیا ہے بس اسی کو مانو، جو اس نے حکم نہیں دیا تو اپنے تئیں اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر اس پر عمل مت کرو۔ وَلِكُلِّ اور واسطے ہر امت کے اجلٌ ایک وقت ہے، ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے۔ اگر اس کو انڈیویجولی بھی دیکھیں تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ دے رکھی ہے، ایک اس کا لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہے، ایک اس کی لائف ہے۔ جب اس کا وہ پیریڈ ختم ہو جائے گا، اس کی موت آئے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ جو کچھ اس نے زندگی میں کیا اللہ اس کو اس کا سارے اعمال کا رزلٹ دے دے گا۔ اور اگر اس کو آن دا ہول ایک گروپس میں دیکھا جائے، امت اور قوم کی شکل میں دیکھا جائے، تو ہر امت کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی امتیں بھیجی ان کو ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے بھیجا، ان کو نعمتوں سے بھی نوازا، ان کے لیے ہدایت کا بھی بندوبست کیا، لیکن جب ان کی موت کا ٹائم آ گیا یا پھر عذاب کا ٹائم آ گیا، یہ دونوں چیزیں اس میں آ سکتی ہیں۔ بہت ساری اقوام کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا بندوبست کیا، ان کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے، لیکن جب انہوں نے مان کر نہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کا ٹائم مقرر کر رکھا تھا۔ جب دیکھا کہ اب یہ تو سمجھنے والے نہیں، سدھرنے والے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب بھیج دیا۔ تو وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر گروہ کا ایک وعدہ مقرر ہے، ہر ایک کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہے۔ فَإِذَا پس جب آ جائے اجلہم مدت ان کی، لا نہیں یستأخرون پیچھے ہٹ سکتی ہیں وہ، ساعہ کہتے ہیں ایک وقت کی سب سے چھوٹی اکائی، جیسے آپ گھنٹے، سالوں، منٹ میں سے ایک سیکنڈ سب سے چھوٹی چیز ہے نا، لہجہ، ایک چھوٹا سا سیکنڈ، سیکنڈ کا بھی آپ ایک اس کو اور زیادہ ڈیوائڈ کرتے چلے جائیں، بس بالکل ایک آخری چیز جو وقت کی اکائی رہ جائے، ساعہ اس کو کہتے ہیں، بالکل ایک گھڑی، ایک سیکنڈ، سیکنڈ کا بھی کچھ حصہ۔ ولا اور نہ یستقدمون وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، تو جب ان کا وقت آئے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہوگی اور نہ آگے، یعنی موت کا ٹائم جو اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے
وہ وہی ہے، نہ تو وہ کسی وجہ سے کسی میڈیسن کے کھانے سے یا کوئی آب حیات پینے سے وہ ٹل جائے گا، اور نہ ہی وہ پہلے آئے گا نہ ہی وہ بعد میں۔ یا بنی، اے اولاد آدم آدم، اما اگر یاتیننا آئیں کم تمہارے پاس رسول منکم تم میں سے، یقصونا بیان کرتے ہیں وہ، قاف صاد صاد اس کا روٹ ہے، قصص بیان کرنا، یقصونا بیان کرتے ہیں وہ، علیکم تم پر، آیاتی آیتیں میری، فمن اتقا پس وہ جو پرہیزگاری کرے، واصلح اور اصلاح کر لے، فلا تو پس نہیں، خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ تو اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئے میری آیتیں پڑھتے ہوئے، تو جو پرہیزگاری کرے اور اصلاح کر لے تو اس پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ دیکھیں خوف اور غم ایسی چیز ہے، اگر آپ کو اس کا ایکسپیرینس ہوا ہو تو آپ دیکھیں کہ یہ انسان کا سکون تباہ کر دیتی ہے۔ نہ انسان کو خوف اور غم کی کیفیت میں کھانا اچھا لگتا ہے، نہ کہیں آنا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ یہ بڑی ہی ایکسٹریم قسم کی ایموشنز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھ دی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر اس نے ہمیں خوف سے اور غم سے نجات دی ہوئی ہے۔ جب خوف اور غم آتا ہے تو انسان کا اندر پگھل کے رہ جاتا ہے، یعنی اس کا اندر ایک طرح سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ تو اگر خوف اور غم سے بچنا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ، پرہیزگاری اختیار کرنی ہوگی اور اصلاح کرنی ہوگی۔ یہ دونوں چیزیں جب ہوں گی تو تب ہم بے خوف اور بے غم ہوں گے، ورنہ ہمیں دنیا میں بھی غم گھیر لیں گے اور آخرت میں بھی، اور آخرت کے غم تو دنیا سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ تو اگر یہاں کیا تاکید کی جا رہی ہے کہ اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئے ہیں میری آیتیں پڑھتے ہوئے تو کیا کرو؟ ان آیات کو لے لو، پرہیزگاری اختیار کرو، گناہوں سے بچ جاؤ اور نیکیوں کی طرف اپنے نفس کو لے چلو، اور پھر وہ اصلاح اور اصلاح کر لو۔ اس سے پہلے جو گناہ ہو چکے بس ہو چکے، اب توبہ کر لو، اپنے آپ کو سنوار لو، سدھار لو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو، تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے خوف اور غم دور کر دے گا، نہ صرف دنیا کے بلکہ آخرت میں بھی۔ اور بھی بہت ساری آیات ہیں جن میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو متقی ہوں گے قیامت کے دن جب سارے لوگ خوف و ہراس کا شکار ہوں گے اور غمزدہ ہوں گے، وہ بالکل سکون میں ہوں گے۔ کچھ لوگ تو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے، اور وہ انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی وہ بڑے ہی، آپ ایسے ہی سمجھے کہ ہر طرف افراتفری کا عالم پھیلا ہوا ہو، اور کچھ لوگ بڑے آرام سے اپنے سکون میں اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہوں، تو کتنا رشک آئے گا ان کو دیکھ کر۔ تو اگر ایسے لوگوں میں اپنا شمار کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دو کام کرنے ہوں گے، اتقا و اسلحہ، پرہیزگاری اپنانی ہوگی اور اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ دیکھیں کہ انسان کا نفس ایسی چیز ہے جو بار بار بگڑتا چلا جاتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو ایک بار توبہ کر کے سیدھا کرتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر سمجھاتے سلجھاتے ہیں اپنے آپ کو، پھر کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی جو اصلاح کا کام ہے وہ کانسٹنٹلی کرتے چلے جانا چاہیے، یعنی اپنے نفس کا محاسبہ، اپنے آپ کو چیک کرنا، یہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔ اس کو کبھی انسان یہ سمجھ کر کہ میں اب بہت متقی بن گئی ہوں، میں نے تو بہت قرآن پڑھ لیا، بڑی حدیث مجھے یاد ہے، میں تو تہجد گزار اور روزے دار بن گئی ہوں، تو اب شاید مجھے کسی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسانی نفس کو اصلاح کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، آخری دم تک اس کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ اور شیطان تو انسان کے پیچھے ایسا پڑا ہے کہ جب انسان کی موت کا ٹائم آتا ہے اس وقت بھی وہ اس کو پھسلانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر یہ انسان ساری زندگی مجھ سے نہیں پھسلا تو جاتے ہی اس کے منہ سے کوئی بات کہلوا دوں یا ایسی وصیت اس سے لکھوا دوں کہ اس کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں۔ تو اپنی اصلاح کی ہم نے فکر کرنی ہے، تو تب ہم جا کر یہ اس کیفیت کو یا اس آنر کو پا سکیں گے کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہم اجعلنا منہم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔